अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब यहाँ पर हम एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में कुछ अभी उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये समरी है, समझ लीजिए आयत नंबर 40 से लेके आयत नंबर 122 तक। तो 122 कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होता है, सूरह बकरा में किस तरह से बनी इसराइल के बारे में बात किया जाता है और एक दूसरे से उसका तरतीब क्या है, वो इस ज़रिए से समझाने की कोशिश किया जाएगा इंशाअल्लाह। आप देखते हैं कि सबसे पहले बनी इसराइल का किस्सा शुरू हुआ आयत नंबर 40 में। आयत नंबर 40 में क्या है? या बनी इसराइल अज़कुरु नेमतल्लती अनअमतु अलैकुम व ऊफ़ी बिअहदी व ऊफ़ी बिअहदिकुम व इय्याया फ़रहबून। तो आयत नंबर 40 में जो है ना, ये बात आई कि ए बनी इसराइल अपने, ठीक है, रब की नेमत याद करो जो मैंने तुम्हें बख्शी, और पूरा करो मेरे साथ किया गया अहद, मैं तुम्हारे साथ किया गया अहद पूरा करूँगा और मुझी से डरो। तो ये आयत आई आयत नंबर 40 में। फिर उसके बाद देखिएगा कि आयत नंबर 47 या बनी इसराइल अज़कुरु नेमतल्लती अनअमतु अलैकुम। लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा बदलाव आया। क्या आया? व इन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ये इन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन ये अलग से है कि ऐ बनी इसराइल औलाद याकूब, तुम मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम्हें बख्शी, और यह कि मैंने तुम्हें फ़जीलत दी ज़माने वालों पर। देखिए, इसी तरह से ये बात शुरू हुई थी। मैंने बताया था कि स्टोरी इस तरह से शुरू हो रहा है और इसका पॉइंट ख़त्म कहाँ हो रहा है जाके? इसका पॉइंट ख़त्म हो रहा है आयत नंबर 122 में। 122 में फिर से आप देखिएगा कि यही आयत रिपीट हो रहा है। ऐ बनी इसराइल मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की, और यह कि मैंने तुम्हें ज़माने वालों पर फजीलत दी। आप ये देखिए, या बनी इसराइल अज़कुरु नेमतल्लती अनअमतु अलैकुम व इन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। 122 में यहाँ जाके ख़त्म हो रहा है। तो इसका कनेक्शन क्या है, किस तरह से ये तरतीब में सजाया गया है और इसका फ़ायदा क्या है, ये सब इंशाअल्लाह हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अभी जो तस्वीर आपके सामने आ रहा है, उस तस्वीर में देखिए 3 ब्राउन ब्लैक पूरा बोर्ड जैसा बना हुआ है। उस बोर्ड में 3 ब्राउन जैसा किनारे में दिख रहा है। एक तो सबसे पहला, फिर बीच में, फिर एकदम लास्ट में दिख रहा है। और लेफ़्ट साइड में जो आपके बाएं हाथ की तरफ में आप देखिए 7 टुकड़े बने हुए हैं, 7 ब्लॉक बना हुआ है। और आपके दाएं हाथ की तरफ में 9 ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो इससे क्या हुआ? 7 और 9 ये हो गया टोटल कितना है? 19 ब्लॉक्स है। इसमें से 19 ब्लॉक्स में से आपको 3 ब्राउन है और बाकी आपको लाइट फ्लोरेसेंट येलो टाइप का दिख रहा है। अब इस पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये इंट्रोडक्शन है इज़राइली का, किस तरह से काम चल रहा है और स्टोरी किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, और कैसे जाके आयत नंबर 122 में ये तरतीब यहाँ पर बनी इसराइल का ख़त्म हो रहा है। अब दूसरा तस्वीर आप देख रहे हैं कि इसमें तीनों ब्राउन को हमने अलग से सजा दिया है। उसमें पहले वाला में लिखा हुआ है इज़राइलाइट्स, मतलब बनी इसराइल। बीच में है फरिश्ते और इब्लीस, एंजल्स एंड डेविल्स। और लास्ट वाला है राइट साइड में इज़राइली। तो अभी इसके बारे में गौर करने की ज़रूरत नहीं है। ये पोर्शन अभी हम लोग स्किप करेंगे, छोड़ेंगे और आगे समझेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम जो 7 सेक्शन है ना, पहले जो हमारे बाएं हाथ में है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तस्वीर में आप ये 7 हिस्सा जो है, 7 हिस्सा किस तरह से बटा हुआ है। पिक्चर में आप देख रहे हैं, ऊपर में लिखा हुआ है फ़ैरो मतलब फ़िरौन, आयत नंबर 48 से लेके 50। फिर बछड़ा, काफ लिखा हुआ है, CALF काफ मतलब बछड़ा, आयत नंबर 51 से लेके 56 तक। फिर जो है पुराना अहद जो बनी इसराइल का था तौरात के हिसाब से, वो आयत नंबर 55 से लेके 73। फिर बीच में आप देख रहे हैं
کہ پتھر گرتے ہیں. جو آیت آیا تھا نا کہ 4 طرح کے پتھر ہیں، جس میں سے 3 طرح کا پتھر کے بارے میں بتایا گیا. ایک پتھر جو ان کے دل میں، کیونکہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی جو بچڑے کو گائے کا معاملہ آیا، اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے جب مقتول کو گوشت کا ٹکڑا مارا تو مقتول زندہ ہو گیا. اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان کا دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا مردہ پتھر کی طرح ہو گیا. اور باقی 3 پتھر کے بارے میں بتایا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتا ہے. تیسرا نمبر. دوسرا نمبر وہ پتھر جو جس کو اگر ایک جھٹکا لگتا ہے، ایک ضرب لگتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، پانی نکل آتا ہے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے بھتیجے پہ بات آئی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. عمر رضی اللہ عنہ ان کی بہن کا بارے میں جب معاملہ ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور جو پہلا والا ہے کہ وہ پھٹ پڑتا ہے، بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس میں سے خوب سارا پانی جھرنا نکلتا ہے، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مثال. تو یہ سب بتایا جا رہا کہ وہ پتھر مین کیا ہے کہ اللہ کے لیے گر پڑتے ہیں، اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں. وہ لوگ اللہ کے سجدے میں اسلام میں آ جاتے ہیں، سلم میں آ جاتے ہیں. یہ مطلب ہے. اس کے بعد دیکھیے آپ نیو کووننٹ کر کے، نیو کووننٹ مطلب قرآن، نیا عہد جو بنی اسرائیل کو پیش کیا گیا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آیت نمبر 75 سے لے کے 91 تک. پھر کیا ہے آیت نمبر 92 سے 93، وہ پھر بچھڑے کے بارے میں بات ہو رہا ہے. پھر آیت نمبر 94 سے لے کے 96 پھر موت کے بارے میں بات ہو رہا ہے، ڈیتھ. تو یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں، اس فوٹو میں غور کرتے رہیے. اب یہاں پر دیکھیے شروع کیسے ہوتا ہے کہ فرعون جو ہے نا، آیت نمبر 48 میں، آیت نمبر 48 کے بعد جو ہے آیت نمبر 39 میں 49، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. یہ جو آیت ہے، اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ فرعون کیا کرتا ہے، ان کو ذبح کرتا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ان کو بڑی آزمائش میں ڈالتا تھا. بہت بھیانک غلامی تھی، یہاں تک کہ ان کو مار دیا جاتا تھا، ان کے عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی، عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا. تو یہ سب چیز تھا جو بہت بڑی آزمائش تھی. تو یہ فرعون کا معاملہ تھا. تو اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے کہ دوسرا حصہ میں جو قاف بچڑے کا معاملہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں 40 راتوں کے لیے طور پہاڑ پر. ان کو اس دوران تورات ملتا ہے، اور اس دوران کیا ہوتا ہے، جو بنی اسرائیل بچڑے کو سونے کا بچڑا بنا لیتی ہے. سونے کا بچڑا بنانے کے بعد کیا ہے، اس کا پوجا شروع کر دیتی ہے. تو یہ چیز معلوم ہوتا ہے یہاں پر. اس کے بعد دیکھیے وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، ظالم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ لوگ جو عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے تھے، مطلب تورات کے ساتھ جو عہد تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کا عہد تھا اللہ کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا، اس کو پامال کیا، اس کو توڑا، اس عہد کو توڑا. تو وہ اولڈ کووننٹ کر کے دکھا رہا ہے یہاں پر، مطلب پرانا عہد، آیت نمبر 55 سے لے کے 73 تک میں. اور یہ پورا کہانی اس کا ختم کس پہ ہو رہا ہے، گائے کا ذبح کرنا. اس کے بعد دیکھیے گائے کے ذبح کرنے کے بعد ہے اس پہ ختم ہو رہا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ورسٹ تھا، سب سے خراب جو حصہ تھا بنی اسرائیل کا یہی تھا کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا اس میں مذاق اڑاتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کیا حکم دیتے ہیں کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ بقرہ کو، گائے کو ذبح کرو. تو وہ لوگ بولتے ہیں قَالُوا تَتَّخِذُونَ هُزُوًا، کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں قَالَ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے کہ میں قابو کھونے والوں میں سے نہ ہو جاؤں. تو یہ جاہل اردو اور عربی کا جاہل میں بہت فرق ہوتا ہے. عربی کا جاہل مطلب جو قابو کھو جائے، اور جاہل کا، عربی کے جاہل کا الٹا ہوتا ہے عقل، قابو میں رہنا. تو یہ میں اس بارے میں بتا چکا ہوں. تو یہاں پر اس طرح سے یہ ہوتا ہے. اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ گائے ذبح کیا جاتا ہے، اور مقتول جو مر چکا تھا، ایک آدمی جس کا قتل ہوا تھا، اس کو اس گائے کا ٹکڑا سے مارا جاتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے. زندہ ہو کے وہ اپنے قاتل کا نام بتا دیتا ہے اس طرح سے. لیکن مقصد یہاں پر قاتل یا کہانی سنانا نہیں تھا کہ قاتل کون تھا. مقصد یہ بتانا تھا جو آگے بتایا جا رہا ہے کہ
اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی طرف لوٹ آنا، یہ مقصد تھا۔ لیکن ہوا کیا، ان کے بعد یہ لوگ اور سخت ہو گئے۔ ان کا سخت دل جو ہے پتھر سے مثال دیا گیا ہے، اور دل بار بار اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں، پتھر سے مثال کیا کہ پتھر کی طرح، وہ بھی مردے پتھر کی طرح ہو گیا، جس سے کچھ نہیں نکلتا ہے، کچھ نہیں نکلتا، اس طرح کا پتھر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردے کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، مردے کو بھی زندہ کرتے ہیں، جو نشانی دکھائے تھے اللہ تعالیٰ، گائے کا گوشت مار کے وہ زندہ ہو گیا۔ تو یہی چیز ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہارا دل کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو گیا ہے، تم اللہ سے جڑو، تم پھر سے زندہ ہو جاؤ گے۔ تو یہی چیز بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہے پتھر کی طرح۔ اور اس کے بعد 3 پتھر کے بارے میں بتایا جو اللہ کی یاد میں گر پڑتے ہیں، جیسے تینوں پتھر کے بارے میں۔ ایک پتھر کیا ہے، وہ جو پوری طرح سے پھٹ پڑتا ہے، جھرنا نکل آتا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے طرح کا انسان۔ پھر ایک پتھر ویسا ہے جس میں ایک لاٹھی لگتا ہے تو ہلکا کریک پڑتا ہے، اس میں سے پانی نکل آتا ہے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کے زندگی میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ایک جھٹکا لگتا ہے۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کی بہن کا معاملہ، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا ان کے بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، کہ اس میں جب کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور تیسرا کیا ہے کہ جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے، اس میں سے پانی نہیں نکلتا لیکن وہ گر پڑتے ہیں، جیسے پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر کیسے گرتے رہتے ہیں تو اس طرح سے گر پڑتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ان ایسے لوگ جن کے دل میں ایمان ابھی پوری طرح سے داخل نہیں ہوا ہے، وہ لوگ اور نماز روزہ وغیرہ اس طرح کرتے ہیں، اتنا کرتے کرتے شاید ان کے آنکھ میں پانی آ جائے، رو پڑتے ہیں، تو اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہی چیز بتایا جا رہا ہے مقصد، کہ یہ لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ اور فوٹو میں دیکھیے، آپ دیکھیے بیچ میں کیا ہے، سٹونز فال مطلب پتھر گر پڑتے ہیں۔ تو یہ سب چیز یہاں پر چل رہا ہے، اور پتھر کا مثال اللہ تعالیٰ نے دل سے جوڑ رکھا ہے اس کے سخت ہونے کے بعد۔ اور اس کے بعد دیکھیے کیا معاملہ آ رہا ہے کہ اس کے بعد ان کو نیو کووننٹ جو لکھا ہے، نیو کووننٹ مطلب جو اللہ تعالیٰ کا نیا کتاب آیا قرآن، وہ پیش کیا جا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور یہ لوگ اپنی خواہش کے حساب سے چل رہے ہیں، اور اپنی کتاب کو بولتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لائے۔ تو جو آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 75 میں، آیت نمبر 75 میں کیا لکھا ہے، پھر کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری خاطر، اور ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں۔ مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا ہے، اپنی کتاب میں اتنا پھیر بدل کیے تو یہ کیسے تمہاری کتاب کو مان لیں گے۔ یہ صحابہ سب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو دعوت کا معاملہ ہے بہت مشکل ہے، بہت سخت ہے، لیکن پھر بھی دعوت کرتے رہنا ہے، یہ تو ہے ہی۔ تو یہاں پر نیو کووننٹ کے طور پہ بتایا جا رہا ہے، جو آیت نمبر 75 سے لے کے 91 میں بات ہو رہا ہے۔ تو مطلب مین کیا چیز ہے کہ اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ یہودی لوگ جو ہے ہم ایمان رکھتے ہیں اپنی کتاب پر، اپنے رسول پہ۔ تو یہی نبی اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کو طنز کر رہے ہیں، ان کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی تمہارا ایمان ہے کہ تم اپنی کتاب کو بدلتے تھے، اپنے کتاب میں ہیر پھیر کرتے تھے، اور یہاں تک کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو آپ دیکھیے اس کا بعد والا حصہ کیا آتا ہے، آیت نمبر 92 سے 93 میں، کہ پھر سے بچڑے کا بات آتا ہے، اور یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو یاد دہانی دلاتے ہیں کہ یہی تمہارا ایمان ہے کہ تم بچڑے کی معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیے، اور اسی کو تم ایمان کہتے ہو۔ اس کے بعد کی موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس ایک دم کھلی نشانیاں لے کے آئے، بیناتی، ثم اتخذتم العجل، تو اس کے بعد کہ تم نے جو بچڑے کو معبود بنا لیا، مچھرے کو اپنی عبادت میں اس کی عبادت کرنے لگے، اور تم ظالم ہو گئے، تو وانتم ظالمون۔ تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ اس کا اینڈ والا حصہ کیا ہے، اس کا اینڈ والا حصہ ہے آیت نمبر 94 سے 96 میں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ اپنی زندگی کا حریص ہے، مطلب بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ 1000 سال زندگی جئیں، اور اس کے وجہ سے یہ موت سے ڈرتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے۔ اور آپ دیکھیے گا اس کا اوپر والا حصہ کیا لکھا ہے، ڈیتھ مطلب موت۔ تو اب ہم اس چیز کو دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پکچر کو پھر سے اچھی طرح سے دھیان سے دیکھیے۔ فیرو کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، فرعون کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ فرعون ان کو اس
قدر ٹارچر کرتا تھا، اس قدر ان پر عذاب شدید لاتا تھا کہ یہاں تک کہ وہ موت کے قریب پڑ جاتے۔ اور دیکھیے یہ سیدھا اس کا آخری حصہ کیا ہے جو جڑتا ہے موت سے، ڈیتھ سے۔ تو فرعون شروع میں جو ان کو ذبح کرتا تھا ان کو جان سے مارتا تھا، اور یہ لوگ لاسٹ میں جو جان اللہ کے راہ میں جان دینے سے ڈرتے تھے، اتنا زیادہ اپنی جان کے لالچ تھا، مانے بہت لمبا زندگی جینا چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ کرپٹ ہو چکے تھے، کرپٹ ہو گئے تھے اس لیے۔ تو فرعون اور ڈیتھ کس طرح سے سبحان اللہ رنگ سٹرکچر میچ کرتا ہے دیکھیے۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا دوسرا حصہ بات کرتا ہے بچھڑے کے بارے میں، اور آپ دیکھیے گا سیکنڈ لاسٹ جو ہے، سیکنڈ لاسٹ بھی بچھڑے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پہلا حصہ جو بچھڑے کے بارے میں انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور دوسرا حصہ جو بچھڑے کا دکھا رہا ہے دوسرا طرف میں آیت نمبر 92 سے 93 میں، اس میں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے کہ یہی تم لوگ کا ایمان ہے کہ تمہارا نبی کچھ دن کے لیے 40 راتوں کے لیے گیا نہیں تو تم ایمان سے پھر گئے اور تم مشرک بن گئے، اور تم چاہتے ہو 1000 سال جیو تو تم 1000 سال کیا ٹکو گے؟ جب 40 دن تک تم اپنے ایمان پر نہیں ٹک پائے، اپنے دین پر نہیں ٹک پائے، تو 1000 سال کیا ٹکو گے؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتا ہے، تنبیہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا حصہ دیکھیے، تیسرا حصہ کیا ہے جو اولڈ کووننٹ کر کے دکھایا ہے۔ اولڈ کووننٹ مطلب پرانا عہد تورات، پرانا عہد تورات کے حساب سے ان کو کتاب کے حساب سے چلنا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، عہد توڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کتاب کے حساب سے نہیں چلے۔ اور وہی ابھی نیا عہد ہے، نیو کووننٹ، اسی کے ساتھ میں دیکھیے تو کس طرح سے میچ کرتا ہے نیو کووننٹ اولڈ کووننٹ۔ نیو کووننٹ کیا ہے؟ قرآن، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا تھا کہ یہ لوگ اپنی پرانی کتاب پر چلے ہی نہیں، تو نیا کتاب کو کیسے اتنا آسانی سے مان لیں گے؟ یہی چیز یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اور اس پورے سیکشن کا، پورے ترتیب کا مین حصہ کیا ہے؟ پورے ترتیب کا مین حصہ ہے کہ سٹونز فال، بیچ والا جو ہے، سٹون فالز مطلب پتھر گر پڑتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی یاد میں، یہ مین حصہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے اس طرح سے یہ حصہ آیت نمبر 48 سے لے کے آیت نمبر 91 تک، 91 تک یہ سٹرکچر بنا، یہ رنگ بنا، یہ ترتیب بنا۔ اب ہم اس کا سمری دیکھتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ ہو جاتا ہے کتنا آسانی سے، دیکھیے فرعون اور ادھر موت، ڈیتھ، فیرو ڈیتھ، پھر ادھر بچھڑے کا معاملہ، پھر ادھر بچھڑے کا معاملہ، ادھر پرانا عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ تورات، اور ادھر نیا عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرآن، اور بیچ میں سارا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیچ میں ہوتا ہے۔ بیچ میں مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت کے لیے زور دینا، اللہ سے جڑنا، اللہ سے رشتہ بنانے کا زور دینا، اپنے بندوں کو اللہ اپنے سے جوڑنے کے لیے زور دینا۔ یہ بیچ کا اس کا مدعا ہمیشہ قرآن اسی طرح سے بات کرتا ہے۔